बाब दोइम सोज़े इश्क। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गहरे सन्नाटे में रात के उस पहर फ़िज़ा में गूंजती आवाज़ सुनने वालों की रूहों में उतरती जा रही थी। बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए वो 50 साल का खूबसूरत मर्द, लबों पर धीमी मुस्कुराहट, नंगे पाँव काबा के ठंडे फर्श पर चलता जा रहा था। उसकी खूबसूरत दाढ़ी के बालों से टपकता वज़ू का पानी उसके कपड़ों में जज्ब होता जा रहा था। काबा के ठंडे फर्श पर उसने चंद मोहब्बत के सजदे अदा किए और नमाज मुकम्मल करने के बाद अब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आंखें मुसलसल रोए जा रही थीं। उसके चमकते रुखसारों पर आंसू फिसल फिसल कर दाढ़ी में गिर रहे थे। मुंह पर हाथ फेरते हुए दोबारा सजदे में गिरा और अब की बार वो तब तक सजदे में रहा जब तक सूरज की किरणें ना निकल आईं। फिर आहिस्ता से उठा और काबा के सहन में झाड़ू देने लगा। ये थी उसकी ज़िंदगी, जीना इसको कहते हैं, और वो जी रहा था। लाहौर में इस वक्त रात हो चुकी थी, लेकिन अरील रहमान के बंगले पर गोया दिन का गुमान हो रहा था। हर तरफ लगी लाइट्स की रोशनी पूरा लॉन रोशन लग रहा था। गेंदे के फूलों से सजा स्टेज इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। लोग आना शुरू हो गए थे। धीमे सुरों में आबदा परवीन की कवाली चल रही थी। लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की जा रही थी। फुरकान ने अरील को देखकर हाथ हिलाया था और उसके करीब आते उससे लिपट गया। क्या बात है भाई, हमारा दुल्हा तो क्या लग रहा है। इंसान ही लग रहा हूँ। बाय द वे, तुम अभी आ रहे हो, जबकि तुम जानते थे तुम्हें यहाँ ये सब देखना है। अपनी शादी का काम भी मैं ही करूँ। अरील ने उसके कान खींचे। अरे यार, तुम जानते तो हो, बंदे की मजबूरी भी होती है। अब दूल्हे के साथ खड़ा उसका दोस्त हैंडसम तो लगना चाहिए ना। सो बस इसीलिए 2 घंटे ज़्यादा लग गए सैलून में। उफ़, इतना तो कोई दुल्हन वक्त नहीं लगाती यार। अच्छा तुम वो सब छोड़ो ना, मैंने तो अभी भाभी को भी नहीं देखा। हाँ, मैं तो जैसे रोज़ देखता हूँ ना, अरील बिगड़ते हुए बोला। तो देख लो ना, ये ना हो बाद में पछताना पड़े। अरील रहमान ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके लिए उसे पछताना पड़े। कब तक नहीं देखोगे? शादी के दिन तो देखोगे ना। फुरकान मजाक उड़ाते हुए बोला। नहीं, शादी के 2 दिन बाद। वो जलकर बोला। यार मैं तो बहुत हैरान हूँ, अरील रहमान की शादी और इतनी फीकी। वो मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बोला। ये लो, ये बर्फ़ी ठूसो और मुंह बंद रखो। अरील उसके मुंह में बर्फ़ी रखते उठकर चला गया। कमाल है यार, इतना सड़ा हुआ दूल्हा तो आज तक नहीं देखा मैंने। फुरकान कंधे उचका कर रह गया, फिर हाथ हिलाकर कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की तरफ बढ़ गया। नसीम बेगम पूरे घर में भागती फिर रही थी। खुशी से उनके पांव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। जो ख्वाब उन्होंने कभी अपने लिए देखे थे, आज वो पूरे होने वाले थे। उनकी बेटी की ज़िंदगी से सुबह से 50 बार वो शीन का मुँह चूम चुकी थी। कोई शख्स उस माँ बाप की खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता जिनकी बेटी इज्जत से ब्याह कर जा रही हो। दिल को सुकून मिल रहा होता है और कंधों का बोझ उतर रहा होता है। दुल्हन बनी वो क़यामत ढा रही थी। वो अल्हड़ सी नादान शीन, चमकते सुनहरी घुंघरियाले बालों वाली, बड़ी बड़ी नीली आंखों वाली, वो भागती दौड़ती शोर मचाती शीन आज कितने सुकून से बैठी थी किसी के इंतज़ार में। स्टेज की तरफ बढ़ते हुए अरील ने बस एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी। वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन वो एक झलक ऐसी थी जिसमें वो अरील के दिल के सारे तार छेड़ गई थी। और शीन ने तो नज़र ही नहीं उठाई थी। वो नहीं जानती थी उसकी ज़िंदगी में सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है। वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो सीमी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, मगर वो चुपचाप अरील रहमान की दुल्हन बनकर उसके बेड पर आ बैठी थी। दरवाज़ा खुला था और खुशबुओं में महकता अरील अंदर दाखिल हुआ। वो सलाम करते हुए आगे बढ़ा और उसके करीब बैठते हुए झुक कर जूते उतारने लगा। आप भी चेंज कर लें। अरील के कहने पर शीन ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। ये आवाज़, ये तो कुछ जानी पहचानी थी। धड़ धड़ हैरतों के पहाड़ तो टूटे ही थे, साथ ही वो ख्वाब भी चकनाचूर हुए जो वो अभी अभी देखना शुरू हुई थी। तुम चोर, तुम यहाँ भी घुस आए। वो चीख पड़ी। जूते उतारते अरील के हाथ एकदम साकेत हुए। वो बिदकते हुए उसकी जाने पलटा तो उसे अपना सर पीट लेने को दिल चाहा। ये लड़की और सारी ज़िंदगी के लिए? नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं नहीं रह सकता। मैं भी अपने वकील को कॉल करता हूँ, अभी डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवाता हूँ। वो बाकायदा मोबाइल निकाल कर कोई नंबर डायल करने लगा। वो बेड से छलांग लगाते हुए अरील तक पहुंची। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, ये कोई आपकी बिजनेस डील नहीं है कि एक कॉल करो और कैंसिल हो जाए, और ना ही मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ कि पहले दिन ही जॉब से बाहर कर दें। वो अरील के हाथ से सेल छीनते हुए बोली। हमेशा शीन के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जहाँ भी जाऊँ पहले ही दिन बाहर हो जाती हूँ। जानते हो सबसे पहले मैं कहाँ से निकाली गई? स्कूल के पहले दिन, सिर्फ इस बात पे कि टीचर ने पूछा तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं। मैंने कहा मरा हुआ शख्स क्या कर सकता है।
اتنی سی بات کے لیے مجھے بدتمیز کہہ کر اسکول سے نکال دیا گیا۔ ہر جگہ ہر کسی نے مجھے ریجیکٹ کیا، مگر نہیں، اس بار نہیں۔ میری سیمی بہت خوش ہے اور میں اس بار سیمی کی امیدیں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اریل نے اپنا سیل واپس لیتے کہا تو شین نے اسے گھورا۔ تو تم بھاڑ میں جاؤ، میں کون سا تمہارے قدموں میں پڑی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، لیکن تم نے پورے ہوش و حواس میں قبول کیا تھا نا۔ آپ کو شین بنت عباس سے نکاح قبول ہے؟ اف، یہ نام وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اریل نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہو گئی ہے تو اب بھگتو۔ تمہیں اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو تم اس روم سے باہر جا سکتے ہو، مگر مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ دندناتی ہوئی اس کے پاس سے گزرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ اریل نے سر ہاتھوں میں تھاما اور بیڈ پہ آ گرا۔ اف، یہ کیا کر دیا اریل؟ ٹھیک کہا تھا فرقان نے، دیکھ لیتا تو ابھی پچھتا نہ رہا ہوتا۔ وہ عشق جو ہے رگ رگ میں بسا ہوا، وہ عشق جو انگ انگ میں ہے رچا ہوا، بتا اس عشق کو کیسے مٹاؤں میں، جس عشق کا رنگ ہے مجھ پہ چڑھا ہوا۔ جانے یہ عشق کا کیسا رنگ چڑھا تھا اس پہ، جو آج 20 سال بعد بھی نہیں اترا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا، وہ آب زمزم کے چشمے کے پاس ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مگر اس کی پیاس مٹانے والا کوئی چشمہ نہیں پھوٹ رہا تھا۔ ہجر اسود سے لپٹ کر وہ اکثر دھاڑے مار مار کر رویا کرتا تھا۔ وہ تپتی ریت میں لیٹا صحرا میں یوں چلاتا تھا کہ اس کی چیخیں جبلِ سود کی نوکدار چوٹی بھی سنائی دیتیں۔ وہ مدینے کی گلیوں سے یوں روتے ہوئے گزرتا کہ خلیج فارس کے ریڈ سی میں طوفان سے اٹھنے لگتے۔ اس نے زندگی کا آدھا حصہ اللہ سے دوری میں گزارا تھا، لیکن اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا۔ تب وہ کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے زندگی کے 10 سال اللہ کو بالکل بھول کر گزارے۔ جب وہ عشق مجازی میں ناکام ہوا تو اس ناکامی کے بعد وہ اپنے رب کو پوری طرح بھول گیا، جیسے ہر عاشق کرتا ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ غم بھلانے کے لیے نشے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنی چھوٹی دنیا بنا لی، اور اس کی اس دنیا میں اپنے اور اپنی محبوبہ کے سوا کسی تیسرے شخص کی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو بھول گیا، اس کا 14 سال کا بیٹا۔ پورا دن اس کا بزنس سنبھالتا، جو دن بہ دن ڈوبتا جا رہا تھا، اور پوری رات پڑھائی کرتا۔ تھک ہار کر بھی وہ بیٹھتا نہیں تھا، پھر اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکل جاتا لاہور کی گلیوں، سڑکوں اور میخانوں میں۔ اسے کپڑے پہناتا، اس کے بال سنوارتا، اسے کھانا کھلاتا۔ یہ بات ٹھیک تھی، وہ یہ سارے کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتا تھا۔ اور اس کا باپ تھا جو رات دن طوائفوں کے کوٹھے میں پیسوں کی بارش کرتا۔ اس نے شراب کو اپنا آخری سہارا بنا لیا تھا، اور ان 10 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اسے اپنے رب کی یاد آئی ہو، جب اسے توبہ کا خیال بھی آیا ہو۔ اور جب ٹھیک 10 سال بعد وہ دیوانہ ہو چکا تھا، نہ اسے وہ عورت یاد رہی، نہ اپنا آپ یاد رہا، اور خدا تو سالوں سے بھلا بیٹھا تھا وہ، تب اچانک وہ پھر سامنے آ گئی۔ 10 سالوں میں اگر اس عورت میں کچھ بدلا تھا تو صرف یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ صرف ایک پل اور اسے سب یاد آ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں کیا لوٹا، اسے سب سے پہلا خیال اپنے اللہ کا آیا۔ کہتے ہیں نا، انسان اپنی اصل کی طرف ضرور لوٹتا ہے، اور شاید اب اپنے اصل کی طرف لوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ یہاں جس کے لیے دیوانہ بنا بیٹھا تھا، وہ اس کی جھولی میں خیرات کے چند سکے ڈال رہی تھی، اور ایک اس کا رب تھا جو پتہ نہیں کب سے اسے کھلا رہا تھا، تب بھی جب وہ اپنے اللہ کا نام تک لینا بھول چکا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے سامنے پڑی اس عورت پہ ڈالی، اور وہاں سے اٹھتے اپنے رب کی طرف نکل گیا۔ وہ پھر بابا جی کے قدموں میں گرا تھا۔ بابا جی، وہ میری روح تک کو چھلنی کر گئی۔ نہ پتر، رونا، اٹھ اور توبہ کر پتر، زخمی روح پہ صرف توبہ کا مرہم ہی اثر کرتا ہے۔ بابا جی نے اس کا سر چوما۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنا منہ دھویا اور سارا میک اپ رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ 20 منٹ بعد جب وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹی تو اسے باہر جانے کا خیال آیا، اور جب روم میں واپس آئی تو سامنے کا منظر اسے مزید زج کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ مسٹر اریل رحمان پورے بیڈ پر پھیل کر آرام سے سو رہا تھا۔ حد ہو گئی یار، نہیں مطلب زندگی کی ساری حقیقتیں مجھ پہ ہی آزمائی جانی ہیں، کوئی تو کام میری زندگی میں بھی فلموں جیسا ہو۔ پتہ نہیں وہ کون سی کہانیاں اور فلمیں ہیں جن میں ہیروز بڑی شرافت سے کہتے ہیں آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، مگر یہاں تو یہ موصوف ایسے سو رہے ہیں جیسے صدیوں کے جاگے ہوں۔ لنگور دل میں اسے کوستے وہ صوفے پہ لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اف، میرا بیڈ چھوٹا تھا، مگر کم از کم پورے کا پورا میرا تو تھا۔ اپنے پورے بیڈ پر پھیل کر سونے والی شین اب بھی صوفے پر اکڑ اکڑ کر سوئے گی۔ ایک دم وہ اٹھ بیٹھی۔ اس لنگور کے ساتھ تو ہرگز نہیں سوں گی۔
وہ سوئے اریل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سوچ لو شین، پوری زندگی ہے، یہ ایک رات نہیں کہ کٹی اور سزا ختم۔ اس کے اندر سے آواز آئی اور جس آواز کے ساتھ ہی اس کا دل دہل گیا۔ نہیں نہیں، 20 سال بعد میں نے سیمی کو اتنا خوش دیکھا ہے، پہلی بار اس کی آنکھیں خوف سے آزاد ہوئی ہیں۔ اپنی الجھی ہوئی زندگی کی تو میں اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی، پھر چاہے اس لنگور کے ساتھ راتیں جاگ کر کاٹیں یا اصولی پر لٹک کر، سیمی کے لیے تو سب سہ لوں گی۔ نیند تو اب آنی نہیں، ویسے بھی سیمی کے بنا نئی جگہ ہے، کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس، کدھر جاؤں، شادی نہ ہوئی، چوکی داری ہو گئی۔ وہ غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ پاؤں مڑنے پر اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر سوئے اریل پر گرتی، اس نے تیزی سے بڑھ کر بیڈ کا کونا ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اف، اللہ کا شکر ہے بچ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے لمبی سانس بھری۔ آج اگر تو اس پر گر جاتی نا تو لعنت ہی تجھ پہ شین۔ ہائے، ویسے میں نے ابھی ابھی دعا کی تھی کہ میرے ساتھ بھی کوئی فلمی سین ہو جائے، توبہ توبہ، ایسا سین تو کبھی نہ ہو۔ یہ شین تھی، اپنے سوالوں کے خود ہی جواب دینے والی۔ سیمی کہتی ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے تو مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں اس وقت؟ مجھے اس وقت میں کچھ تو کرنا چاہیے۔ آئیڈیا، میں گھر دیکھ لیتی ہوں۔ شرم کر شین، پہلی رات کی دلہن اور چوروں کی طرح گھر دیکھتے ہوئے اچھی لگے گی؟ تو پھر کیا کروں میں؟ یار کچھ نہیں ہوگا، سب لوگ سو رہے ہوں گے، خود یہ دلہے صاحب کو ہی دیکھ لو، گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیا پڑی ہے جاگنے کی؟ اپنا ہی گھر ہے شین، دیکھ لے دیکھ لے۔ ایک آنکھ دباتی، چٹکی بجاتی وہ گھومی اور روم سے باہر نکل گئی۔ ہائے، اتنا بڑا گھر ہے، اگر میں گم ہو گئی تو؟ روم سے باہر نکلتے ہی اسے خیال آیا، تو کیا شین، میرے اتنے پیارے شوہر ہیں نا، ڈھونڈ لیں گے مجھے، تو بھی نا ایویں گھبرا جاتی ہے۔ شین پاگل تھی اور وہ یہ بات مانتی تھی۔ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم ساکت ہوئے، وہ رکی، ماتھے پر ہلکے ہلکے بل نمودار ہوئے، اور پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے پڑے تھے اور سرد برفیلی رات میں ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی، مگر اس کا نظروں کے سامنے بیٹھا وہ وجود جیسے اس پل اس زندگی کا حصہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب خوشیوں کا سورج ڈھل جائے، جب غموں کی رات گہری ہو جائے، جب آسمان پر امید کا ایک بھی ستارہ نہ چمکے، جب درد حد سے بڑھ جائے، جب اذیت سے دم گھٹنے لگے اور جب ڈوبتی کشتی کو کوئی کنارہ نہ ملے، تب، ہاں تب، اگر باقی کچھ بچتا ہے تو تیری ذات ہے میرے مولا، اگر کچھ نہیں مٹتا تو تیرا نام ہے مولا، میری کشتی کو تھامنے والے رب، بے شک تو اس پورے جہان کا تن تنہا بادشاہ ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا مولا، بھٹک گئی تھی میں جانتی ہوں کہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو مجھے معاف کر دے گا، میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، سارے راستے بند ہو گئے تھے، یہ دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی تھی، کہاں جاتی میں؟ اس وقت مجھے تیرا خیال نہیں آیا مولا، مگر آج میں تیرے سامنے اپنی ہر کوتاہی کی معافی مانگتی ہوں۔ 1000 بار کے کہے الفاظ وہ پھر سے دہرا رہی تھیں، ان کی سسکیوں میں گھٹی گھٹی چیخیں بھی شامل تھیں، ایسے لگ رہا تھا اس لمحے وہ کسی اور دنیا میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کلام کر رہی تھیں۔ جانے وہ اس وقت جذبات کی کسی لہر میں بہہ کر ان کی جانب پڑ رہی تھی، جانے کیا کشش تھی ان کے آنسوؤں میں کہ شین ان کی طرف کھینچتی چلی گئی، گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ ان کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، ان کی بند آنکھوں اور لرزتی پلکوں کے کناروں پر رکے آنسو مچل مچل کر باہر آنے کو تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر دھیرے سے ایک آنسو اپنے پوروں پر اٹھایا، بند آنکھیں کھلیں اور حیرت سے شین کو دیکھا جو اپنی انگلی پہ ٹھہرے ہوئے آنسو کو دیکھ رہی تھی، پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا۔ تڑپ کی آخری حدود پہ ہے، عشق نے منزل پا لی شاید، جب عشق کہہ دیا تو پھر منزل کیسی؟ کبھی عشق کو بھی منزل ملی ہے بھلا؟ جواب دینے کے بعد مسز رحمان کو احساس ہوا تو انہوں نے غور سے شین کی طرف دیکھا۔ شین، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ہاں، میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ پہلے وہ ناسمجھی سے بولی اور پھر کچھ یاد آنے پر فوراً بولی۔ ہاں وہ میں پانی نہیں، گھر دیکھنے آئی تھی، نہیں مطلب کچھ دیکھ رہی تھی شاید۔ وہ اٹکتے ہوئے بامشکل اپنی بات کہہ پائی۔ اس وقت مسز رحمان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں وہ لنگور، اوپس، میرا مطلب اریل وہ سو رہے ہیں۔ اتنی عزت تو کبھی سیمی کو نہیں دی تھی جتنی اس لنگور کو دینی پڑ رہی تھی، تو میں نے سوچا گھر دیکھ لیتی ہوں، ایسی دلہن نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی۔ کیا اریل سو رہا ہے؟ مسز رحمان چلا اٹھی، انہیں پورا یقین تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی کرے گا۔ ہاں جی، شاید زندگی میں آج فرصت ملی ہے سونے کی، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ تھک گیا ہوگا۔ وہ صفائی دینے لگیں۔ ارے آنٹی، آپ کیوں صفائی دے رہی ہیں؟ مجھے ویسے بھی شوق نہیں ہے اس کی بورنگ کمپنی کا۔
اف، ایک تو میری زبان کو بریک بھی نہیں لگتا۔ خیر آپ بتائیں، آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہی تھیں؟ وہ بات پلٹ گئی۔ ارے شدت کہاں تھی شین، کاش میرے آنسوں میں شدت پیدا ہو جائے، وہ حسرت سے بولی۔ کالی چادر کے حالے میں شین نے ان کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ جب میں آپ سے پہلی دفعہ ملی تو آپ مجھے بہت عام سی لگیں، پھر دوسری دفعہ ملی تو آپ مجھے سب سے الگ لگیں، اور پھر آج آپ کو دیکھا۔ آپ تو عشق ہیں۔ پتہ ہے میری سیمی جب روتی ہے نا تو اس کے آنسوں میں درد کے ساتھ شور ہوتا ہے، لیکن آپ کا درد تو عروج پہ لگتا ہے، لیکن آپ کے اشکوں میں اتنا سکون ہے، جیسے یہ درد نہیں، میٹھا درد ہے، جیسے یہ درد خود خریدا گیا ہو اور رونا آپ کو سکون دے رہا ہو۔ وہ بول رہی تھی اور مسز رحمان اس پہلے دن کی دلہن کو خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ عام سی، چھوٹی سی، بے وقوف سی دکھنے والی لڑکی اتنی بھی نادان نہیں تھی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا دیکھ رکھی ہو اس نے۔ سچ ہی تو تھا، گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں وہ چاند سے باتیں کیا کرتی تھی۔ سیمی، یہ چاند تو بلب جیسا ہی ہے، بس تھوڑا سا بڑا ہے اور زیادہ روشن ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے چاند کو چھونا۔ میں جب بڑی ہو جاؤں گی نا تو چھو لوں گی اس چاند کو۔ وہ چاند کو چھونے کی باتیں کرنے والی پاگل شین۔ کہاں کھو گئیں؟ بتائیں نا، آپ کیوں رو رہی تھیں؟ آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ اسے سیمی کی یاد آئی تھی، تبھی اسے پیار کا خیال آیا۔ ہاں شین، پیار کیا تھا نا، اور جس سے پیار کیا تھا اس نے عشق کرنا سکھا دیا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ واو، کس سے؟ اس انسان سے جو پہلے ہی کسی کے عشق میں پاگل تھا، اس سے جو مجنوں تھا، اس سے جو رانجھا تھا، وہ جس پہ عشق کی ہر داستان ختم ہو جائے، وہ جو پتہ نہیں کس کا تھا، لیکن جس کا بھی تھا پورے کا پورا صرف اسی کا تھا۔ وہ کون تھا؟ شین کو تجسس ہوا۔ فواد رحمان خان۔ حسینہ بیگم کے لبوں سے نکلنے والے نام پر شین کو ایک ساتھ کئی جھٹکے لگے۔ فواد رحمان خان، جس پہ بے وفائی کی ہر داستان ختم ہو جائے، وہ شخص، وہ کرے گا عشق، وہ ہے مجنوں۔ شین زور زور سے ہنسنے لگی۔ مسز رحمان کو ذرا حیرت ہوئی۔ ہاں شین، وہی عاشق، تیری سیمی سے پیار کرنے والا، وہی تھا اس کا مجنوں۔ ہاں، اگر حیرت ہوئی تھی تو شین کو یہ کیسی ڈور تھی جو الجھتی جا رہی تھی، جس کا سرے سے کوئی سرا ہی نہیں تھا؟ کیا حسینہ حسن سب جانتی تھی؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اریل رحمان فواد رحمان کا بیٹا ہے شین، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ واٹ؟ سامنے کھلی کھڑکی کے باہر ہوائیں زور سے گزری تھیں۔ شین کے دل کو دھچکا لگا۔ شین، اتنی زندگیاں الجھی ہوئی ہیں کہ ایک رات میں نہیں سلجھیں گی۔ اب ان کو میں نے مل کر سلجھانا ہے، ایک ایک کر کے۔ آپ نے اپنی سیمی کو نہیں بتانا کہ آپ فواد رحمان خان کی بہو ہیں، تھوڑا بڑا آپ کے بیٹے کو ہوتا ہے۔ شین مزید الجھی، وہاں قرآن کا درمیان فی الحال بالکل خاموش رہنا ہے آپ کو شین۔ شین صرف ایک لفظ سورہ کہف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ جانتی ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو چپ چاپ سن رہی تھی، نفی میں سر ہلایا۔ ترجمہ، اور نرمی سے بات کرنا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ شخص مان جائے جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ یہ صرف ایک مثال ہے شین، تمہیں پتہ ہے قرآن میں جگہ جگہ مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا گیا ہے، اور یہاں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ کسی گھمنڈی اور متکبر شخص کو اگر پیار سے سمجھایا جائے، نرمی سے سمجھایا جائے تو شاید وہ سمجھ جائے۔ اریل بھی تمہیں سخت مزاج، گھمنڈی اور متکبر لگے گا، مگر آپ نے اسے پیار سے سمجھانا ہے شین، اس کو سمجھنا ہے، اس کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری زندگی بتاؤں گی کہ وہ ایسا کیوں بنا۔ وہ ایسا نہیں تھا شین۔ کچھ لوگ، کچھ رشتے اسے چھوڑ گئے جس کا اس پہ برا اثر پڑا، وہ سرد مزاج اور تنہا ہو گیا۔ حالانکہ پہلے وہ بہت بولنے والا، بہت سوال کرنے والا تھا، وہ بچپن میں بہت پیارا تھا شین۔ تو کیا آپ اریل کی ماں نہیں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بہت دھیان سے سنتے جب اس کی چپ ٹوٹی تو وہ بس یہی پوچھ سکی۔ اس کے سوال نے مسز رحمان کی بولتی زبان کو چپ کروایا۔ میں کون ہوں؟ انہوں نے جیسے خود سے سوال کیا۔ بس بہت ہو گیا زیبا میڈم، اجازت دیجیے، اب اس جہنم میں اور نہیں جینا مجھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گھنگرو زور سے زمین پر پٹکے جو چھن کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر ہر جگہ بکھر گئے۔ کیوں حسینہ، آج ایسا کیا مل گیا تجھے جو تو زیبا میڈم کے سامنے زبان چلا رہی ہے؟ زیبا میڈم زور سے چلائی۔ بس میڈم، آج نہیں، آج کے بعد کبھی نہیں پہنوں گی۔
تو پاگل ہو گئی ہے حسینہ، اگر گھنگرو نہیں پہنے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ 2 لاکھ دینے والا ہے وہ شخص آج کی رات کے، اور تجھے بس ذرا سا ناچنا ہی تو ہے۔ زیبا میڈم نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پہ گاڑتے ہوئے کہا۔ زیبا میڈم، گھنگروؤں کی جھنکار سے میری ماں کی سانسیں چلتی تھیں، آج وہ رک گئی ہیں۔ درد اور اذیت کیا ہوتی ہے؟ آج کوئی حسینہ حسن سے پوچھتا۔ اس کی بیمار ماں مری تھی آج۔ تیری ماں کی سانسیں رک گئی ہیں نا؟ تیری چل رہی ہیں، جو میں روک دوں گی اگر تو نے بغاوت کا سوچا بھی۔ زیبا میڈم نے لپسٹک سے رنگے سرخ ہونٹوں کو ہلاتے زہر اگلا۔ ضرور زیبا میڈم، کیونکہ اب ان کا چلنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آج مجھے اپنی بھوکی ماں کا پیٹ نہیں بھرنا، آج مجھے درد سے کراہتی ماں کی دوائی نہیں لینی، آج مجھے پیسے نہیں چاہیے، آج حسینہ کی زندگی کے سارے فرض ختم ہو گئے، صرف سانسیں بچی ہیں، چاہو تو روک دو۔ تمہیں تو میں… وہ گرائی تھی اس سے پہلے کہ وہ حسینہ کے بال نوچتے ہوئے اس کے پیروں میں گھنگرو باندھتی۔ 5 لاکھ، مردانہ آواز پر یکدم رکی۔ ارے صاحب، آپ آئیں بیٹھیں۔ 5 لاکھ کافی ہوں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو۔ حسینہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ارے صاحب، کمال کرتے ہو، 5 لاکھ تو یہ 1 گھنٹے میں کما لیتی ہے، ایسا ہیرا اتنی سستی قیمت میں۔ 20 لاکھ، یہ تو 50 لاکھ۔ آج حسینہ حسن اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ایک اجنبی شخص 50 لاکھ اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اوکے صاحب۔ زیبا میڈم جلدی سے بولی کہ کہیں وہ شخص مکر نہ جائے۔ جاؤ، تمہیں آزاد کیا۔ اگر زیبا میڈم خود بس نہ کرتی تو وہ اس طوائف کی بولی کروڑوں میں لگاتا۔ کہاں جاؤں میں؟ حسینہ بے دہانی سے بولی۔ میرے گھر، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ایک لمحے میں اس کا یقین ٹوٹا تھا اس کا جواب سن کر۔ تو مطلب وہ شخص بلا وجہ ہی اس پر مہربان نہیں ہوا تھا، اس نے اسے آزاد نہیں کروایا تھا بلکہ خریدا تھا۔ واہ صاحب، کھائی سے نکال کر کنویں میں پھینک رہے ہیں، وہ افسردگی سے بولی، اور تب تک وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ میں اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ مختصر بولا تھا، اور اس کے بعد ان دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے، اور وہ گھر کیا، وہ تو محل تھا۔ گھر کے مین گیٹ سے اندر آتے ہی اس کی نظر لان میں کھیلتے بچے پر پڑی، 7-8 سال کا تھا شاید۔ میرا بیٹا ہے، آج سے تم اس کی ماں ہو، مگر یاد رکھنا میری بیوی نہیں ہو، صرف اس کی ماں، اور جانتی ہو نا ماں کیسی ہوتی ہے، ماں جیسی۔ آج سے 1 سال پہلے اس کی ماں مر گئی تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں اس سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، ابھی ابھی تم نے اپنی ماں کھوئی ہے، جانتی تو ہوگی کہ ماں کے مرنے کا غم کیا ہوتا ہے، نہیں پتہ تو اس بچے سے پوچھ لو۔ ہاتھ سے کھیلتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیسا شخص تھا؟ وہ آہستگی سے اس بچے کی طرف بڑھی، مسکرا کر اسے دیکھا، اور پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، ایک ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اس بچے کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے ہو؟ حسینہ نے اس بچے سے پوچھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں کہتی تھی میں بہت پیارا ہوں، لیکن آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہیں، بلکہ آپ تو میری ماما سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ تو آپ ہیں وہ جن کے لیے میرے بابا پاگل ہوئے تھے؟ وہ بچہ نہیں تھا۔ حسینہ بیگم کو اس کے سوالوں سے جھٹکا لگا۔ آپ کے بابا پاگل نہیں ہیں، وہ پیار سے بولی۔ ہاں، پہلے ہو گئے تھے نا پاگل، پھر میری ماما نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ اب جب سے میری ماما چلی گئی ہیں نا تو بابا پھر سے تھوڑے تھوڑے ایسے ہی ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ آ گئی ہیں نا تو آپ ٹھیک کر دیجیے گا۔ اس بچے کے ہلتے لبوں اور سبز آنکھوں کو دیکھتے حسینہ حسن کو جانے کیوں لگا کہ بہت پہلے کہیں لکھ دیا گیا تھا کہ انہیں اس بچے کے پاس آنا ہے، اس کا درد محسوس کرنا ہے، اور پھر ان دونوں کا مل کر ایک دوسرے کا غم بانٹنا ہے۔ بیٹا، آپ دعا کیا کرو نا اللہ سے کہ وہ آپ کے بابا کو ٹھیک کر دیں۔ وہ پوری بات نہیں جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس بچے کو تسلی دے رہی تھی۔ کیسے کرتے ہیں اللہ ٹھیک؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اپنے فٹ بال کو دیکھا۔ اللہ پاک صرف کن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں کہوں کن تو… فٹ بال سے نظریں چرا کر اس نے حسینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، کن کہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ حسینہ نے اس کی نرم روئی جیسے گالوں کو ہاتھ کی پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ اللہ پاک پلیز کن کہہ دینا، کب کہیں گے اللہ پاک کن؟ حسینہ حسن کو اس بچے کے سوالوں نے چکرا دیا، اسے اپنا دکھ اس بچے کے دکھ سے بہت چھوٹا لگا۔ پھر میں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بچے کو بڑے ہوتے دیکھا اور اس شخص کو پاگل ہوتے دیکھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے مسیحا کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی حالت فقیروں جیسی تھی، اور وہ بہت کم گھر آتا تھا۔ اس کا بچہ اس کا انتظار کرتا رہتا، پھر کبھی کبھی اسے ڈھونڈنے نکل جاتا۔ اس 8 سال کے بچے کو اپنے باپ کی بھی فکر تھی اور اس کے ڈوبتے بزنس کی بھی۔ کیا کر رہے ہو؟
حسینہ نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھیں اور سختی سے لب بھینچے، پھر اس کے ہاتھ آگے کیے جو اس نے چھپا رکھے تھے۔ حسینہ بیگم کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے کہ وہ ایک آدھ بجھا کوئلہ ہاتھ میں دبوچے بیٹھا تھا۔ آنٹی، میں بس دیکھ رہا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بابا روز ایسے کرتے ہیں۔ اس بچے کے جواب نے حسینہ بیگم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے کیوں باہر تھا؟ وہ گناہ کرتا تھا، توبہ نہیں کرتا تھا، خود کو سزا دیتا تھا، اور اس کا جرم کیا تھا یہ بھی وہ نہیں جانتی تھی۔ ایکے، بابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 2 سال بعد آخر وہ اس بچے سے پوچھ بیٹھی، کیونکہ وہ ایسی سزا کے حقدار ہیں۔ ایسا کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ وہ پھر بولی، پتہ نہیں۔ ایکے، تمہیں کبھی اپنے بابا سے گیلا نہیں ہوتا کہ تمہیں وقت نہیں دے پاتے، تم سے تمہارا بچپن چھینا گیا؟ نہیں، مجھے بابا پہ ترس آتا ہے۔ جو شخص خود کو وقت نہیں دے پاتا وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ دل چاہتا ہے کہیں سے وہ عورت مل جائے تو لا کر بابا کو دوں، ان کا غم بانٹ لوں، انہیں خوش کروں، انہیں مکمل کر دوں۔ ماما کہتی تھی کہ اس عورت کو ڈھونڈنا ضرور اور لا کر دینا اپنے بابا کو۔ وہ شخص تو اس کی سمجھ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور وہ بچہ تو اس کی سمجھ سے تھا ہی باہر، مگر وہ عورت جو جاتے جاتے اپنے ہی بچے سے کہہ گئی تھی کہ وہ کسی دوسری عورت کو ڈھونڈے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے جو صرف پیار کرتے تھے، جو صرف دیتے تھے؟ کبھی کسی سے کچھ نہیں ملا، نہ پیار نہ سکھ۔ تب سے شین میں اس عورت کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور جانتی ہو شین وہ عورت کون ہے؟ تمہاری ماں۔ ان چند سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ ایکے اریل رحمان خان بن گیا، فواد رحمان خان کسی اور دنیا میں جا بسا، اور حسینہ حسن مسز رحمان کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو حسینہ حسن کی تلاش نہیں بدلی۔ پھر میں نے اس عورت کو ڈھونڈ نکالا۔ ہاں شین، ہاں، وہ عورت تھی ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا ہی تھا۔ کچھ الجھی ڈوریاں تو اس عورت کے مل جانے کے بعد سلجھ گئی تھیں، مگر اب باقی کی ڈوریاں تمہیں سلجھانی ہے شین۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں؟ میں حسینہ حسن ہوں شین، اریل رحمان خان کی ماں، لیکن فواد رحمان خان کی بیوی نہیں ہوں۔ میں ایک طوائف تھی۔ شین کو دھچکا لگا۔ ہم پر ترس کھایا جا سکتا ہے شین، ہمیں عزت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں عورت کی مظلومیت پر بہت سے کتب لکھی گئیں، اور طوائفوں کی بے بسی پر بہت سارے ناول لکھے گئے، مگر وہ شخص جس کو تم بے وفا کہہ رہی ہو شین، وہ شخص ایک طوائف کو اٹھا کر گھر لے جانے والا دنیا کا پہلا مرد ہوگا شاید۔ اس نے بھی مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا، مجھے عزت سے اپنا نام نہیں دیا تھا، مگر مجھے اس نے سر چھپانے کے لیے چھت اور 2 وقت کی عزت کی روٹی ضرور دی تھی۔ اس سے زیادہ میرے لیے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو خود لٹا پٹا تھا۔ بہت تیز ہوا کا جھونکا کھڑکی سے آیا، اور ساتھ ہی بادل بہت زور سے گرجے۔ شین نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بہت برا کر دیا آپ نے شین کے ساتھ آنٹی۔ جس دن آپ کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میں نسیم عباس علی کی بیٹی ہوں، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، وہ نسیم عباس علی کو سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے شین، مگر وہ شین عباس علی سے بہت نفرت کرتا ہے۔ وہ بربراتے ہوئے اٹھ کر باہر کو چل دی۔ حسینہ بیگم نے اسے یوں اٹھ کر جاتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ شین پہلے دن کی دلہن مرجھائے چہرے اور بوجھل قدموں کو گھسیٹتے روم میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسی کچھ غیر متوقع منظر دیکھ کر ہوتی ہے۔ اریل بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے مصلے پر بیٹھا آنکھیں بند کیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ کیا نور تھا اس کے چہرے پر! وہ اس لمحے شین کو دنیا کا سب سے حسین مرد لگا۔ داڑھی تو ویسے بھی مرد کے حسن کو بڑھا دیتی ہے، اور جوانی کے سجدے انسان کو کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ شین نے بھی کبھی سوچا تک نہ ہوگا کہ اریل رحمان رات کی تاریکی میں اپنے رب سے خاموش ملاقاتیں بھی کرتا ہوگا۔ اسے لگا اتنا امیر ہے تو بگڑا ہوا رئیس ہوگا، پارٹیاں کرتا ہوگا، گھومتا ہوگا اور بس عیش کرتا ہوگا۔ اسے رب کہاں یاد ہوگا، مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دی اریل رحمان، جس کے نام کا پوسٹر لاہور کی ہر دوسرے نکڑ پر لگا ہوتا ہے، وہ تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی رات میں وہ اس پہ کتنا کھل چکا تھا۔ مکمل تو نہیں کھلا تھا، مگر آدھا ادھورا تو وہ اسے جان ہی چکی تھی۔ اریل رحمان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سامنے اسے بت بنے دیکھا۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ہو گئی تمہاری آوارہ گردی؟ وہ جائے نماز تہ کر کے رکھتے ہوئے تحمل سے بولا، بڑے غیر ذمہ دار انسان ہیں آپ۔ جب آپ جاگے بھی تھے اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ نئی نویلی دلہن کمرے میں نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوا کہ دیکھ لوں اگر اغوا ہو گئی ہوتی تو۔ صرف 1 منٹ لگا تھا اسے سب بھول کر دوبارہ شین بننے میں،
ورنہ تھوڑی دیر پہلے وہ ایک سمجھدار بیوی بننے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں جانتا تھا جہاں بھی ہوئی گھوم پھر کر یہیں آؤ گی، کیونکہ یہ بلا آسانی سے کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ فکرہ کستے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا، پتہ نہیں کیوں اسے شین عباس علی سے الجھنے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں تو اس بلا کو اپنے سر کیوں لے رکھا ہے، اتار پھینکے نا۔ وہ دندناتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ ہاں میں یہی کہنے والا تھا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میری پہلی… پتہ نہیں وہ کیا کہنے والا تھا، لیکن شین نے درمیان میں ہی اس کی بات اچک لی۔ ہاں تمہاری پہلے سے بیوی ہے، مجھے پتا تھا تم ایک نمبر کے دھوکے باز ہو، شکل سے ہی لگتے ہو، دکھا دی نا اوقات۔ تم پہلے میری پوری بات تو سنو، وہ ایک دم غصے سے بولا۔ اب اور کیا سنوں، پیچھے رہ کیا گیا ہے، بس شین کی زندگی میں دوسری بیوی بننا رہ گیا تھا، وہ بھی حسرت پوری ہو گئی۔ شین نے اداکاری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تم پاگل عورت ہو، سو جاؤ، وہ غصے سے کہتا منہ پر کمبل لپیٹ کر سو گیا۔ یہ عورت کس کو بولا ہے، تمہاری پہلی بیوی ہوگی عورت، میں تو دوسری ہوں اور ابھی بہت خوبصورت اور جوان جہان ہوں۔ اب کی بار اریل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا تو شین بھی چپ کر کے لیٹ گئی۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ 5 سال بعد گھر کے اندر داخل ہوا۔ بھٹکتی روح کی خاموش آہٹیں کب سے تھیں بے ٹھکانہ، روح کو ٹھکانہ ملا جب اسے خدا ملا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر زخمی روح کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے جب وہ تھک چکا تو اسے خدا مل گیا۔ پتہ ہے خدا ملتا ہی تب ہے جب بندہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹوٹ کر بکھر جائے، دنیا کی ہر چیز ہر محبت سے ہار جائے، تب وہ اس کو سمیٹتا ہے، سنوارتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے۔ اور اس دن میں نے اسے ٹوٹا ہارا اور بکھرا ہوا پایا۔ ایکے اب سانس نہیں لی جاتی مجھ سے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے 14 سال کے بیٹے کے ہاتھ تھامے رو رہا تھا۔ ایکے مجھے معاف کر دینا، ایکے عشق کھا گیا تمہارے باپ کو۔ اس کی دل خراش چیخیں میرا کلیجہ چیر گئیں۔ میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہ تھا، پھر بھی اس کی حالت پر میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھے طوائف کے کوٹھے سے اٹھا کر گھر لانے کے بعد آج میں نے اسے پہلی بار اپنے گھر میں اسے دوبارہ دیکھا تھا، اور آج اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آیا تھا کہ کسی نے کیوں کہا تھا، کپڑے لیراں حال فقیراں، عشق پوائیاں زنجیراں۔ میں نے ایکے کو ہمیشہ ایک دعا کرتے سنا تھا، یا اللہ پاک میرے بابا سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا پلیز۔ اور مجھے لگا آج اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جانا اللہ کی معافی کی دلیل ہے۔ اس دن وہ نہایا، کپڑے بدلے، اپنا اندر باہر دھویا اور نکل گیا رب سے ملنے۔ میرے اور ایکے کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکا۔ اس دن ایکے مجھ سے لپٹا ساری رات روتا رہا۔ ایکے ایک حدیث سنو گے؟ جانتے ہو مجھے بھی کل ہی اس حدیث کا پتہ لگا۔ وہ مجھ سے الگ ہوتے میرا منہ دیکھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو، اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا۔ تم نے اپنے بابا کا حال دیکھا ہے، یہ ہوتا ہے تکبر کا انجام، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا۔ اللہ یقین ہے کہ اور اس کے معاملے میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ یہ ہے اصل چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں نا، وہ پوری طرح ہار جاتے ہیں، اور ہارے ہوئے کو ہر جگہ سے ہار ہی ملتی ہے۔ یہ آزمائش تو بہت لمبی ہے کہ تم ابھی سے امید کھونے لگے ہو۔ میری زندگی تم سے زیادہ مشکل تھی، لیکن میں آج تک محفوظ پتہ ہے کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے کبھی امید نہیں کھوئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا رب میرا بھی رب ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کا ہوتا ہے، صرف کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ اس ایک رات میں ایکے نے پوری زندگی کا سبق یاد کر لیا تھا، اور اگر وہ اس رات صرف روتا رہتا اور اللہ کی امید چھوڑ کر شکوہ کرنے میں لگا رہتا تو آج وہ کبھی اریل رحمان خان نہ بن پاتا۔